afternoon. I am your host Arusa Slaudi from Center for Global and Strategic Studies, Islamabad, and a very warm welcome in our show of live session by this platform. We started a series of interviews of our inspiration, our versatile business personality in all over Pakistan to inspire our youth towards businesses and entrepreneurship. किसी भी सोसाइटी में रोल मॉडल का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की बढ़ती हुई सूरत में किस तरह कंपनीज खुद को क्राइसिस से निकाल रही हैं और इसकी कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट कर रही है और क्योंकि हम इफ यू टेक अ राइट स्टेप योर कंपनी कैन गो अहेड। टुडे हमारा टॉपिक और डिस्कशन जो होगा आज वो क्राइसिस मैनेजमेंट होगा और उसमें हम बेसिकली टिप्स लेंगे टू सेव योर बिजनेसेस इंश्योरेंस ड्यूरिंग क्राइसिस। आज के हमारे गेस्ट हैं जिनसे हम क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और ड्यूरिंग कोविड-19 को डिस्कस करेंगे। ही इज वन ऑफ द फेमस एंड रिनोन्ड पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर मियां मोहम्मद काशिफ इशफाक। ही इज द सीईओ ऑफ चैनवा स्टोर्स लिमिटेड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सीपैक इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ पंजाब, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। सर, वेलकम टू आवर सेशन and thank you for making time for us and joining us today. Thank you very much for really great having you all with me. सर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी ऑफ सक्सेस हमारे से शेयर करें क्योंकि उससे लोग सिर्फ हम नहीं एडवाइस देख सकेंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी आपसे एडवाइस लेंगे और स्पेशली जो यूथ हमारी अभी ग्रेजुएट हो रही है, जो बिजनेस करना चाह रही है, उनको भी एक आप अच्छा जो है इंटरेस्टली कि अभी सिनेरियो ऐसा है जिसपे हमें बिजनेस स्ट्रेटजीज भी चेंज करनी पड़ रही है, तो हमें आपको एक आपकी सक्सेस स्टोरी हम सुनना चाहेंगे आपसे। मैं बड़ा खुशी हुई है इनफैक्ट जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था 75 में, तो बड़े एक स्मॉल टाउन जो टोबा टेक सिंह वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और वो पहले फैसलाबाद शिफ्ट हुए, वहाँ पे उन्होंने एक स्मॉल ब्लीचिंग प्लांट लगाया जिससे वाइट फैब्रिक बनाते थे। तो ये 75 की बात है, तो उन्होंने क्वालिटी कमिटमेंट ये दो चीज़ों को हमेशा जो है ना उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है। तो उनको इतनी सक्सेस मिली कि 85 में पहले वो लोकल मार्केट में सेल करते रहे हैं, फिर 85 में उन्होंने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी। तो वो इतना एक्सपोर्ट का और टेक्सटाइल का बिजनेस इन्हांस हुआ क्योंकि क्वालिटी थी, कमिटमेंट थी, डेडिकेशन थी और ये हमारा फैमिली बिजनेस था, सारी फैमिली इन्वॉल्व थी और सब लोगों की अपनी अपनी डोमेन थी, सब अपने अपनी जगह पे काम कर रहे थे। तो मैं जैसे सेकंड जनरेशन जब हम आए तो इवन जब हम मैट्रिक में थे हमें छुट्टियां होती थी समर की, फिर इंटर में हमें कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं होती थी। हमें ट्रेनिंग जो है बेसिकली हमारी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। हम समर हॉलीडेज़ में ऑफिस ज्वाइन करते थे, जो अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस वो हम लेते थे अपने पेरेंट्स से, फैमिली से। तो हमें इसका बड़ा फ़ायदा हुआ कि अब मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैंने मास्टर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से, यूके से। तो जब मैं आया हूँ तो फिर मेरे पास टेक्सटाइल की बैकग्राउंड और जो पूरा प्रोसेस है मुझे उसकी पूरी अवेयरनेस थी और मैंने मेनली जो स्टडी किया था वो टेक्सटाइल में बिजनेस मैनेजमेंट में मैंने किया था। तो जब मैं आया हूँ तो फिर मैंने सोचा कि टेक्सटाइल का तो ऑलरेडी ए टू जी कंप्लीट हमारा सेटअप इन हाउस चल रहा है, जिसमें जिनिंग है, फर्स्ट प्रोसेस, स्पिनिंग है, सेकंड प्रोसेस, वीविंग थर्ड प्रोसेस है, फोर्थ में प्रोसेसिंग है जिसमें डाइंग प्रिंटिंग और फिनिशिंग होती है और फिर लास्ट पे है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनती हैं, स्टिच होती हैं और फिर एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो हमारे ग्रुप में 14,000 लोग काम करते थे। अभी तो ये पिछले 2-3 साल से टेक्सटाइल का थोड़ा डाउनफॉल आया पाकिस्तान में भी, बाहर भी दुनिया में, तो वो कुछ 7-8 हज़ार अब रह गए हैं, थोड़ा रिड्यूस हुआ बिजनेस। तो ये कोविड की वजह से भी अब काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, बट आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन काफ़ी बेहतर होने के चांसेस है। इसकी जो मैं बेसिकली अपनी जो बता रहा था आपको सक्सेस स्टोरी, तो मैंने ये सोचा कि हम हमारे यहाँ हमारा जो चिनाब ग्रुप है वहाँ से सारी टेक्सटाइल की ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बन के एक्सपोर्ट हो रही थी। हम 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी थे, ग्रुप थे, हर चीज़ इंटीग्रेटेड थी, इन हाउस थी, क्वालिटी थी और हमारी कमिटमेंट लेवल बहुत हाई था। तो हम जब चीज़ें सारी बन के जा रही थी, जब मैं आया हूँ एंटर हुआ हूँ फैमिली में सेकंड जनरेशन, तो मैंने पेरेंट्स से फैमिली से बात की कि हमें कुछ नया बिजनेस करना चाहिए। अगर हम ये सारी प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना के पाकिस्तान से बाहर बेच सकते हैं
تو وائی ناٹ ہم اپنا ایک برانڈ پاکستانی بنائیں جس کو ہم پراؤڈلی کہہ سکیں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے. اس کو ہم پاکستان میں بھی بنائیں, مارکیٹ کریں اور پھر باہر دنیا میں گریجولی اس کو لے کے جائیں, اور ایک ایسی پروڈکٹ ہو کہ جس کو ہم کسٹمرز کو بتائیں کہ یہ سب ڈیزائنڈ بھی یہاں پہ ہیں, پروڈیوس بھی یہاں پہ ہیں, اور سیل بھی ہم یہاں لوکل کر رہے ہیں. تو پھر 97 میں ہم نے پہلا اسٹور اسلام آباد میں بنایا چین ون کے نام سے. اور یہ چین ون کانسیپٹ بیسکلی یہ تھا کہ جو ہماری پیرنٹ کمپنی اس کا نام چناب تھا, تو چناب مین تھا بیوٹیفل واٹر. چین از چائنیز ورڈ اینڈ اٹس مین بیوٹیفل. تو آب از پرشین ورڈ مین واٹر, سو چناب از لائک بیوٹیفل واٹر. So we took the Chen from Chenab, and one is one. Chen one mean beautiful one. So this was the concept behind. And then later, when we started this first store, it was a very big success in Islamabad. We produced very good quality, very good designs, and there was no concept of retailing in Pakistan. uh, uh, I think there was only one Hang Ten and Breeze. So then Chen 1 came, but when Chen 1 came, it was like a complete like store of home textile products, of furniture products, bath linen, table linen, kitchen linen, and menswear, women's wear, kids wear, casual wear, formal wear. So we were into many categories, and we Like it's had a complete package of lifestyle brand. yes, it's like a complete family lifestyle brand. So we had, like a lot of difficulties in start, especially finding, HR, good resources, because there was no concept of retailing as such. Only family people were used to do business. They were handling the like cash till, like family members were used to handle, like cash till. Now because we were having more store, we wanted to decentralize, so we made complete system, like point of sale system we designed, barcoding system we designed, we trained people, we hired designers. There was no such designers of international level. We trained them, we made them practical. So we paid a lot of cost, heavy cost of training people, finding people, and bringing this channel to a success model. So with this success, the good thing that many other people followed us. There are many companies and brands which are like Nishat and Gulama. They are like from pre-partition. Our family started business in 75. So we took the lead, we took the initiative, opening a retail chain concept in Pakistan, and then they all followed us, like now Sapphire, Gul Ahmad, Al Karam, Nishat, and many other. You can now find more than 100 brands in Pakistan. And with this, our initiative, now you can see for a consumer point of view, there is a lot of opportunity like buying products from Pakistan. Earlier, people used to bring products from abroad, upper middle to upper Mm. class. Now people have started buying from Pakistan. They have a lot of opportunities, lot of brands, lot of designs, quality, prices, services, like now, online sales. So, we have, like we were the pioneer and to, establish the market, a complete, like this segment industry. So we're very lucky, we're very happy. We paid a lot of cost, but the other people, when they came, they hired our people, they followed our systems, they did not pay that much cost which much we paid. So, but we are very happy that we were the one who took the lead. We initiated this concept, and now today we are, our Pakistan is having a very good, like size in local organized retail sector. And سر آپ کی ابھی بزنس اسٹریٹجی کیا ہے گلوبل پینڈیمک میں؟ اپنی آپ کی کیا بزنس اسٹریٹجیز چل رہی ہیں؟ کرائسس چل رہے ہیں کمپنیز، اور کیونکہ آلریڈی ہی انڈسٹریل کرائسس میں ہے، تو کیا آپ کی کمپنی کا کیا ایجنڈا ہے اس وقت افیکٹو کرائسس مینجمنٹ پالیسی کے لیے؟ اس میں میں پہلے ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جب پینڈیمک یہ اسٹارٹ ہوا
تو جی یو ایس والوں نے آرڈرز ڈیلے کر دیے ایکسپورٹ کے، یورپ نے سارے کے سارے آرڈر ہولڈ کر دیے، تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سچویشن بنے گی کیسے. تو فائنلی جب ان لوگوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی، جتنے برانڈ انٹرنیشنلی تھے انہوں نے پورا فوکس کر دیا آن لائن سیلز پہ. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آن لائن سیلز میں زیادہ ریلائبلٹی بھی ہے اور لوگ یوز ٹو بھی ہے. تو اس کا یہ بینیفٹ ہوا کہ ان کی آن لائن سیلز بہت زیادہ بوسٹ کر گئیں، اور وہ آف لائن کی بجائے آن لائن سے لوگ خریدنا شروع ہو گئے. تو پھر ایک دم ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی اور جو آرڈرز ہولڈ پہ تھے یا نیو آرڈرز بھی جنریٹ ہونا شروع ہوئے. تو ابھی اس وقت مارکیٹ میں بزنس کافی زیادہ ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے آ رہا ہے. اور دوسرا ایک بینیفٹ یہ آ رہا ہے ہمیں کہ بہت سارے برانڈز انٹرنیشنلی وہ مینلی فوکس کر رہے تھے چائنا پہ. چائنا جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا تو چائنا بہت زیادہ افیکٹ ہوا، بند ہو گیا، ان کے آرڈرز ڈیلے ہو گئے. دنیا میں ابھی یہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا، چائنا میں یہ اکتوبر نومبر لاسٹ ایئر سے سٹارٹ ہے، ایون بیفور. تو اس کا یہ ہوا کہ ان کے بزنسز جو ہے نا افیکٹ ہوئے پوری دنیا میں جو چائنا سے بائی کر رہے تھے. اب ایک اسٹریٹجی انٹرنیشنلی یہ بنی ہے کہ جو ٹوٹل بزنس جو ہے اس کو چائنا پہ بیس نہ کیا جائے، ادر ٹیکسٹائل کنٹریز جو ہے جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش، ان پہ بھی اس کو شفٹ کیا جائے. تو پاکستان کا جو سائز ہے انڈسٹری کا، اگر پاکستان کو دنیا کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے اس کا 1% بھی ایکسٹرا مل جائے تو دیٹ از مور دین انف فار دی ٹائم بینگ فار پاکستان. تو وہ ایک نیچرل جو ایک بینیفٹ ہے نا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ملنا شروع ہو گیا ہے اور فیوچر میں بھی ملے گا. اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہماری بڑھیں گی اور ہمیں ایک اس کا فیوچر میں ایک بینیفٹ بھی ملے گا. اینڈ اندر تھنگ ویری امپورٹنٹ which I like to highlight, Pakistan is having the benefit of GSP plus. GSP plus mean a status if through which we are getting 9% rebate on duties. Our customer, if we send anything from Pakistan, textile products, when they receive in their countries like in Europe and UK, they do not have to pay a single penny like for duties. Before, they used to pay 9% duty on the shipment value. So this is one of the advantages which we are enjoying in Pakistan if we compare with India and China. So this is the right time our people can do, lot of placement of their, businesses, enhance export. So there are lot of opportunities coming in, upcoming days. یہ ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کیز ایریاز آپ سمجھتے ہیں انڈسٹریز کو اس ٹائم میں فوکس کرنا چاہیے، اور دوسرا گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہونی چاہیے؟ ابھی انڈسٹریلس ہیں وہ کافی کرائسس میں ہیں، تو آپ کی کیا اوپینین ہے اس کے ریلیٹڈ؟ اس میں جو گورنمنٹ سے ہمیں ضرورت ہے نا سب سے زیادہ وہ یہ کہ پہلے تو ایک آئی ایم ایف کا پریشر تھا، لاسٹ ایئر بھی کافی ایشوز چلتے رہے. گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے اس پہ انہوں نے ایک بیریئر لگا دیا ہے سیلز ٹیکس کا. وہ جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو انڈسٹری، ان کے اوپر وہ سیل ٹیکس کو زیرو ریٹڈ کریں جیسے پچھلے ایئرس میں تھا، پریویس ایئرس میں، تاکہ جو ٹیکسٹائل کے کسٹمرز ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، ان کا جو کیش فلوز ہیں وہ بہتر ہو سکیں. دوسرا گورنمنٹ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جو سب سے زیادہ، وہ یہ کہ جتنے بھی کمپنیز جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں خاص طور پہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ، ان کو وہ جو بینک سے تھرو اسٹیٹ بینک، جو ان کے بینکس ہیں، جو ان کے لونز ہیں، ان کو تھوڑا سا ری ایڈجسٹمنٹ کریں، تھوڑا سا ان کو، تاکہ ان کے اوپر جو پریشر ہے نا بینک کی پیمنٹس کا، ٹیکسز کا، اس کو فار دی ٹائم بینگ جو ہے نا ان کو گورنمنٹ کو ڈیفر کروائیں تاکہ وہ اپنے بزنس کو بیلنس کر کے اسٹیبل کر کے گریجولی اس سچویشن سے باہر نکل جائیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ ایٹ دی مومنٹ. اور ایک چیز گورنمنٹ نے اچھی کی ہے کہ جو الیکٹریسٹی بلز جو میڈیم سائز انڈسٹری، اور دوسرا گورنمنٹ نے جو امپلائیز کی اس پہ ایک لانگ ٹرم لون دیا ہے فار 3 months پیمنٹس جو ہے وہ بینکس نے ڈائریکٹ امپلائیز کو کر رہے ہیں، اور وہ ایک اس سے کچھ لوگوں نے بینیفٹ جو ہے وہ اٹھایا ہے اور اس کا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. وہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. اس طرح کے کچھ اور اسٹیپس بھی گورنمنٹ کو جو ہے وہ بیسکلی لینے پڑیں گے اپ کمنگ ڈیز میں.
جی اور ہمارا آپ سے دوسرا کوشچن آگے کوشچن ہمارا یہ کہ آپ نے بھی ہمیں اپنی جناب کمپنی کے ریلیٹڈ بتایا جو کہ کنزیکٹیولی FPCCI سے 7 ایئرس سے بھی اور مینی ٹو گو ہم کہہ سکتے ہیں اوارڈ ون کر رہی ہے. اس کے پیچھے کیا ٹاپ سیکرٹ ہے, کیا آپ کی ایسی چیز ہے جو کہ کسی اور بزنس میں نہیں ہے, اور جو آپ کیا اس کے حوالے سے ٹپس دینا چاہیں گے؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ہم اپنے جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے وہ ہمارے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہم ان کے ساتھ بہت کمیٹیڈ ہے, وہ ہمارے ساتھ ان کی جو لائلٹی ہے اس پہ ہم سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. جہاں ہمارے جو کسٹمر ہیں جو بھی کسٹمر سے کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم میٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو کوالٹی ہے, کوالٹی آف دی پروڈکٹ, اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور کمپلیٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ ہم مینجمنٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ سکسیس مل رہی ہے اور ہمارا بزنس بھی انکریز ہو رہا ہے. اور یہ 3-4 فیکٹر ہیں جس کو بیسکلی اگر کوئی بھی بزنس مین کوئی بھی نیا انٹرپرینور کرتا ہے, فوکس کر کے کام کرتا ہے, کوالٹی پہ فوکس کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کو کہیں بھی ڈفیکلٹیز نہیں آئیں گی. ہمارا آپ سے دوسرا بھی اب یہ کوشچن ہے کہ FIDMC سے آپ ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں وہاں پہ, تو آپ CPEC کو کیا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو ٹیکسٹائل اور ریٹیل انڈسٹری میں کیا بینیفٹ دے گا فیوچر میں, اور اس کے ریلیٹڈ ہمیں کچھ چیزیں بتائیں. دوسرا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فورسی کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, کتنے بینیفٹ آئیں گے CPEC کے؟ سی پیک کا جو سب سے بڑا بینیفٹ یہ آ رہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ینگ لیبر بہت زیادہ ہے اور ہماری لیبر کاسٹ بڑی کم ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا اینڈ ادر کنٹریز. تو چائنا کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جا رہی ہے, ان کو اپنی جو لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے اس کو شفٹ کرنا پڑ رہا ہے. اس میں انہوں نے میانمار کمبوڈیا کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے, افریقہ میں کچھ جگہوں پہ کیا ہے, اور ویتنام تو پورا کنٹری ہی چائنیز ڈفرینٹ پروڈکٹس کے ساتھ انہوں نے وہاں انڈسٹری لگا لی ہے کاسٹ کو نیچے لانے کے لیے. اب پاکستان ایک آپشن ہے, اس لیے سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے پاکستان کے ساتھ انہوں نے ڈیولپ کی ہے. تو اس میں اب ہمیں جیسے ہمارے 9 زون بننے ہیں جو ایز پر دی پلان, اس میں سے 3 زون ہم نے پرائرٹائز کیے تھے گورنمنٹ آف پاکستان نے. اس میں سے پہلا زون پنجاب میں ہماری جو کمپنی ہے فیڈمک, فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی, اس نے پہلا زون 3 جنوری کو اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر دی ہے, جس کو پرائم منسٹر نے آ کے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی. اور ابھی ہمارا ڈیولپمنٹ کا کام بڑی سپیڈ سے چل رہا ہے اور گیس بجلی ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور اس میں جو ہے کہ جو چائنا سے انڈسٹری یہاں موو کرے گی, اب اس کے لیے یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ایک گیپ آیا 5 سے 6 ماہ کا. جیسے یہ کووڈ سے ہم نکلتے ہیں تو چائنیز 25 کے قریب کمپنیز آلریڈی ہمارے پاس آ چکی ہیں. اباؤٹ 100 کے لگ بھگ کمپنیز جو ہیں وہ مزید چائنا سے آ رہی ہیں, وہ ری لوکیٹ ہو رہے ہیں. اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ یہاں پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں گی, امپلائمنٹ ملے گی, ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی, اور اسی طرح جوائنٹ وینچر ہوگا. ہماری جو چائنیز اور پاکستانی کمپنیز ہیں وہ ہم اس کو اسٹیبل کرنے میں یہ ہمیں ہیلپ کرے گا. تو یہ صرف ٹیکسٹائل میں نہیں ہوگا, ہمارا جو آٹو موبائل ہے, ہمارا انجینئرنگ ہے, ہمارا سرامک ہے, یہ ہمارے 5-6 سیکٹر ہے جس کو ہم نے فوکس کیا ہے کہ وہاں سے وہ لوگ موو کرنا چاہتے ہیں, موو کر کے وہ پاکستان کے ساتھ مل کے انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں, اور یہاں سے پھر ایکسپورٹ, کیونکہ وہ کمپنی جب آئیں گی وہاں سے تو وہ پھر آ کے ان کو یہاں SCCP میں رجسٹر ہو کے ایز لوکل کمپنی کام کرنا پڑے گا. تو وہ پھر جتنی بھی ایکسپورٹس یہاں سے کریں گے, ایون وہ چائنا کو بھی اگر بھیجیں گے پروڈکٹس بنا کے, تو وہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. اور جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے نا, جو سب سے بڑا چیلنج تھا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, کہ ہماری $20 بلین کی ایکسپورٹس ہیں اور $60 بلین کی امپورٹ تھی. اب وہ اس گورنمنٹ نے 2 سال میں یہ ایفرٹ کیا ہے کہ وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے پہلے 3 ٹائمز تھا, اب 2 ٹائم ہو گیا. اب رفلی 40 بلین کے قریب امپورٹس ہیں اور 20 بلین ہماری ایکسپورٹ ہے. تو ابھی امپورٹ کو تو کم کرنا ضروری ہے, بٹ امپورٹ سے زیادہ ایکسپورٹ کو بڑھانا ضروری ہے. ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ منیمم 40 to 50 بلین اگر ہوں گی تو پھر جا کے ہمارے یہ نہ تو ہمیں انٹرنیشنلی کہیں IMF کے پاس جانا پڑے گا,
نہ ہمیں پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ اکانومی اگر چلے گی، ایکسپورٹس بڑھیں گی، فورن ایکسچینج آئے گا، تو ہمارے خود بخود جو کنٹری گرو کرے گا، اور ہمارے PCO جو ایشوز ہیں جو ایز تھرڈ ورلڈ کنٹری ہم فیس کر رہے ہیں، وہ ہم اس سے نکل جائیں گے۔ اور ایٹ دی اینڈ ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ ملٹیپل چینل آف بزنس چلا رہے ہیں، آپ کے ریسٹورینٹس میں بھی ایکسپیرینس ہے، فرنیچر پہ بھی ایکسپیرینس ہے، لائف اسٹائل ایک ہیوج ایک آپ کا ہے، تو آپ ہمارے ینگ انٹرپرینورس کو جو ہے وہ ڈیورنگ دا آؤٹ بریک آف کووڈ-19 کیا مطلب ایک ویکیوم کریٹ کر دیا گیا، اسٹارٹ اپس بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پروگریس نہیں کر پا رہے، تو ہمیں کچھ ایلیبریٹ کریں، کچھ اسینشیل ٹپس جو ان کو آگے فائدہ دے سکے اپنے اسٹارٹ اپس کو بھی سیکیور کرنے کے لیے، لیکن اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو کلودنگ اینڈ لائف اسٹائل اسٹورس۔ اس میں جو اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آن لائن سیلز جو ہے بیسکلی ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ، اس پہ سب سے زیادہ فوکس اگر کریں تو اس میں کچھ بھی سیل کیا جا سکتا ہے۔ اور جب آپ پروڈکٹ کوئی بھی پلیس کرتے ہیں آن لائن سیلز پہ پورٹل پہ، تو اس کی پروڈکٹ کی ڈیزائن، اس کی کوالٹی، اس کی جو فوٹوگرافی ہے، وہ اس کو ہمیں پرائس کو بیلنس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سروس لیول ہے، اگر کسٹمر آتا ہے تو وہ یوزر فرینڈلی آپ کی پورٹل ہو، اور پھر کسٹمر سلیکشن جو ہے، اس کے بعد پھر جو سروس والا سیکٹر ہے، سروس میں ٹائملی ڈلیور کرنا، صحیح کوالٹی ڈلیور کرنا، اور کسٹمر سے فیڈ بیک لینا، اس سے کافی ایک یہ چیز ہے کہ آن لائن سیلز پہ کافی گروتھ پاکستان میں ہوئی ہے۔ اور یہ ایک ہے کہ اس میں کوئی بھی بزنس جو ہے، کوئی بھی انڈیویجول کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ پروڈکٹ ٹھیک ہے، پرائس ٹھیک ہے، سروے کرے، پہلے R&D کرے کہ مارکیٹ میں کون سے لوگ ہیں، کس پرائس پہ بیچ رہے ہیں، کیا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، اور دوسروں کو کمپیئر کر کے پھر اپنی ایک اسٹریٹجی پلاننگ بنائے اور اس کو پھر فالو کرے۔ وہ فالو کرے گا تو کمپیئر کر کے، کمپیریزن کر کے اس سے بہتر ہوگا، تو جب کسٹمر کو اپروچ کرے گا، کسٹمر کے پاس پروڈکٹ جائے گی، اس کو سروس ٹھیک لگے گی، پروڈکٹ ٹھیک لگے گی، پرائس ٹھیک لگے گی، تو خود بخود اس کا بزنس جو ہے وہ گرو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ادروائز اگر آپ اسمال کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو جنرلی ہماری جو لوگوں کی ورکنگ سٹائل ہے، وہ ایفیشنسی جو زیادہ لوگوں سے بڑا کم ہم کام لے رہے، تو اب ہمیں جو کم لوگ ہوں ان کو اچھا پے کریں، بٹ ان سے ان کی جو ایفیشنسیز ہیں، ان کے جو KPIs ہیں، اس پہ بڑا اس وقت کے ٹائم پہ فوکس کی ضرورت ہے۔ ان کو ہینڈل کرنا، ان کو لے کے چلنا، ان سے ریزلٹس لینا، اور زیادہ جو ہے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا، اور ان سے بزنس میں اس ٹائم میں کاسٹ کو ریڈیوس کرنا، یوٹیلیٹیز ہیں، رینٹس ہیں، ان کو ہم نیگوشیٹ جیسے کر رہے ہیں، تو ہر چیز کو ہمیں بڑا منیوٹلی دیکھنا پڑے گا، تو پھر جا کے آپ سروائیو کر کے ادھر سے نکلیں گے، اور پھر آگے جا کے گریجولی آپ بیلنس ہو جائیں گے۔ سر آپ تو کافی اچھی طریقے سے آپ نے جو ہے ہمیں ایک بزنس اسٹریٹجیز ایکسپلین کی، اور کافی اچھا ہمارا آپ کے ساتھ سیشن رہا، سو ہم آپ کو تھینک یو کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس شو میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، سر تھینک یو سر۔ اوکے سر، اوکے سر، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔